ताला हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। बताने का मकसद यहाँ ये है कि असल के बाद यही बात बताई गई कि अपने ईमान की आप लोग हिफाजत कीजिए, और ईमान कुरान और हदीस से अगर आप मालूम करेंगे तो अल्लाह व रसूल जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम है और उनके दुश्मनों से अदावत का नाम है। मुख्तसर अंदाज में ये चीज़ समझ लीजिए, कॉलेज में हो या आप स्कूल में हो, आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि इस ज़माने में पीरा मुरीदी के गौग़े के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया गया था। जबकि आप कुरान की हदीस आयत करीमा पढ़ेंगे तो हर जगह आपको यही मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जल्ल जलालुहु से। पीरों को आया, ये लोग जो आए थे ये अल्लाह व रसूल की बात बताने आए थे, उन तक आपको पहुंचाने आए थे। लेकिन हुआ ये, इधर कुछ अरसे के अंदर लोगों ने अपने में लगा लिया। और अभी मैंने लखनऊ के अंदर भी तकरीर में ये कहा था कि पीर सच्चा भी है और पीर गलत भी है। एक जुमले में मेरी आप सच्चे पीर की पहचान समझ लीजिए, सच्चे मौलाना आलिम की पहचान समझ लीजिए। उसको बुरा कहो तो चाय पिलाएगा, उसको गाली दे दो तो वो आपको खाना खिलाएगा। एक बुजुर्ग थे, उनका पड़ोसी हजरत को दिन भर गाली बकता था। शाम में हजरत दस्तरखान सजाते और अपने खादिम से कहते उस पड़ोसी को जाके खाना दे आओ। वो गाली बकता था, आप खाना बेच देते। तो आपके खादिम कहते थे हुजूर आप वो दिन भर वो गाली बकता है, आप उसको खाना बेचते। फरमाया तुम नहीं जानते हो। चलता रहा सिलसिला, काफ़ी अरसे दराज के बाद उसने तारीफ करना शुरू कर दी, गाली बंद कर दी, आपने खाना भेजना बंद कर दिया। तो लोगों ने पूछा हुजूर वो गाली बेच करता था, आप खाना बेचते थे, उसने तारीफ शुरू कर दी, आपने खाना। फरमाया वो मेरा काम कर रहा था, मैं उसका काम कर रहा था। सुभान अल्लाह। वो मुझे गाली देता था, अल्लाह ताला नामा अमाल में मेरी नेकियां लिख रहा था। तो हमारे बुजुर्गों ने ये तरीका हमको सिखाया कि अपनी बात आ जाए, अगर कोई बुरा कह रहा है, गाली दे रहा है तो उसको माफ़ कर दो। सच्चे पीर की पहचान, आलिम की पहचान यही है कि उसको बुरा कहो तो वो, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो खड़ा हो जाए। यही हदीस है जो आप सुनते रहते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। यही कुरान की आयत करीमा भी है जो आप सुनते रहते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनुना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये तो असहाबे बद्र का मामला था, लेकिन हमें उससे सीख लेना चाहिए कि उनका ईमान किस दर्जे का था। जरा गौर करिएगा। तो हमें पीरा मुरीदी में लगा दिया गया, मौलवियों मदरसे में लगा दिया गया, जबकि ये सब चीज़ें जीने थी अल्लाह व रसूल की बारगाह में पहुंचने के लिए। हमने उस रास्ते को मंजिल समझ लिया और हम मंजिल से दूर होते चले गए। ये करम है अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए हशमतिया का। आला हजरत का मिशन लोगों ने पेश किया, नाम आला हजरत का रखा, लेकिन मिशन उनका अपना मिशन था। आला हजरत का मिशन यही है जो कुरान और हदीस का है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। आला हजरत का मिशन यही है जो कुरान और हदीस का है, बैठते उठते मदद के वास्ते हर वक्त या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह बोलिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। आला हजरत का मिशन यही है जो कुरान और हदीस का, बात समझिएगा। लेकिन हुआ ये कि इस मिशन को हट करके दूसरा मिशन रखा गया और नाम आला हजरत का दिया गया। तो उस मिशन को अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए हशमतिया आगे लेके बढ़ी और उसने इस चीज़ को पेश किया। लेकिन होता ये है, जब मार्केट में कोई सच्चा व्यापारी आता है और लोग फराड कर रहे हों तो उसको शुरुआत में मुश्किलें होती हैं। उसकी वजह क्या होती है? मार्केट वाले ये समझते हैं कि अगर इसका व्यापार चल गया, सच्चाई है, तो हमारा फराड खत्म हो जाएगा, हम खुल जाएंगे। हुआ यही, प्रोडक्ट बिक रहे थे आला हजरत के नाम पे, प्रोडक्ट बन रहे थे आला हजरत के मसलक के नाम पे, प्रोडक्ट को बेचा जा रहा था आला हजरत की जिक्र से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब खानकाए हशमतिया ने फतावा रज़विया चालू करी, देखो चेक कर लो, चेक करो कि ये मिशन आला हजरत का है कि नहीं। तो जब चेक किया तो फरमाते रद्द वहाबिया फर्ज आजम है।
تو اس نے چیک کیا, اس نے کہا رد وہابیہ فرض اعظم, لیکن آج تک تم نے جامع مسجد کی تقریبیں رد وہابیہ نہیں کیا. دیکھیے چیک ہونا شروع ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیے سد باب کریں. تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ 10 سال سے آ گئے, لیکن آپ نے یہاں اتنے فتنے کبھی کسی کا رد نہیں کیا. آپ تو سنی کا رد کر رہے ہیں, تعزیے والوں کا رد, مزار والوں کا رد, چادر والوں کا رد, سندل والوں کا رد, گاگر والوں کا رد, قوالی والوں کا رد. آپ نے کبھی بھی بد مذہبوں کا رد نہیں کیا. نام اعلیٰ حضرت کا مسلک اعلیٰ حضرت. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے 3 علوم, لیکن سب سے پہلا علم, سب سے قیمتی فن, سب سے پیارا فن, سب سے پسندیدہ فن فرمایا وہ رد وہابیہ ہے, جس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ادنا بھی گستاخ پاتا ہوں تو فوراً کمر بستہ ہو جاتا ہوں. یہ ہے مشن اعلیٰ حضرت. تو اس کو خانقاہ حشمتیہ لے کے چلی. بتانے کا مقصد یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین, آج اگر میں ماحول دیکھوں تو 100% اس میں کامیابی مل چکی ہے. 100% کامیابی مل چکی ہے. اب مثال کے طور پر اب اس زمانے کا ماحول دیکھیے. آج آپ کسی بھی مسئلے کے اندر ہندوستان کے الگ الگ مفتیوں دارالفتاؤں سے 5000 فتوے منگوائیے. کتنے؟ ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت, مظہر اعلیٰ حضرت, شامی, بحر الرائف یا کسی بھی فقیہ کی کتاب سے جو معتبر ہے آپ دکھا دیجئے تو قوم یہ کہے گی آپ یہ فتوے لے جائیے, یہ فتویٰ حق ہے, اسی کو ہم مان لیں. یہ دیکھیے یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. پہلے کیا ہوتا تھا, جو آدمی دنیا سے جا رہا مر رہا اس کی فتاوی چھپ رہی ہے. مرے نہیں, ان کی 5 جلدوں میں فتاوی آ گئے. ابھی زندہ ان کی 10 جلدوں میں آ گئے. اتنے فتوے کہ پڑھنے والے کے لیے پتہ نہیں اگر زندگی گزر جائے پڑھ ہی نہ پائے. سمجھیے بات کو. لیکن کیا ہوا, سارے فتوے ختم. جائیے اب ایک فتویٰ چل رہا ہے اسٹریٹ فارورڈ. دیکھیے آپ ذرا غور, بدلاؤ, چینجنگ دیکھیے آپ. یہ آپ کو ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی, آپ کو شریعت کے نام پہ ہائی جیک کیا گیا تھا. نہیں, جو ہم بتائیں گے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہوگا. نہیں, اگر آپ نے اس کے خلاف کہہ دیا تو آپ مسلک اعلیٰ کے باغی ہو جاؤ گے. لیکن یہ خانقاہ حشمتیہ کی مہم تھی. الحمدللہ اسی نے نعرہ دیا شریعت پر شرع سب پر حجت ہے, شرع پر کوئی حجت نہیں. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مشن کس نے دیا؟ الحمدللہ. آوازیں اٹھی, تکلیفیں ہوئیں, پریشانیاں ہوئیں, لیکن فائدے دیکھیے. فائدہ دیکھیے. آج ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہمارا بھی قدم اللہ نہ کرے, لائیے دکھائیے. توبہ غلطی ہو سکتی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن دکھانا پڑے گا. آپ غلط ہیں تو آپ کو توبہ کرنا پڑے گی. یہ دیکھیے یہ مشن پہلے نہیں تھا. یہ مشن الحمدللہ اس کو دیا گیا تو لوگوں نے نعرے دیے, ارے یہ سب مسلکی اعلیٰ کے باغی ہو گئے ہیں, مسلکی اعلیٰ کے خلاف ہو گئے ہیں, مسلکی اعلیٰ حضرت سے نقصان کر رہے ہیں. لیکن دوستو جب کوئی سچ بات بیان کی جائے گی تو تکلیفیں ہوتی ہیں, پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے آج 2026 میں ہم بیٹھے ہیں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بالعالمین ایک فتویٰ کوئی بھی عالم شرع جو شرع کی روشنی میں دے گا قوم مان لے گی, اور 5000 مفتی شرع کے خلاف دیں گے قوم نہیں مانے گی. یہ ماحول بن گیا, بنے گا نہیں, بن گیا. آپ پیروں کی مہر لگائیے, دارالفتاؤں کی مہر لگائیے, لیکن اگر شرع کی مہر نہیں ہے کہ اگلے جائیے. اور یہی ہم چاہتے تھے, یہی ہم کہ شرع کی بالادستی قائم ہو. مثال کے طور پر کسی ملک میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے قانون کی بالادستی, اور جب وہاں پر کرائم بڑھتا ہے, ادھیکاری اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتے ہیں, جو کرائم کرتا ہے اس کو انعام دیتے ہیں, اور جو کرائم نہیں کرتا اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. تو بتاتے ہیں یہ لا قانونیت ہے. کیا ہے؟ لا قانونیت. لیکن جہاں پر معاملہ اسٹرک ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہے. غلط کرو گے اندر ڈال دیے جاؤ گے, جھوٹ بولو گے پیسے والے کے لڑکے کو سزا مل جائے گی. جیسے یورپ جائیے, انگلینڈ جائیے, آپ کچہری میں جائیے تو وکیل آپ سے پوچھے گا کہ جو گواہ لائے ہو یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. اگر جھوٹی گواہی دے دی تو میں بھی بچا نہیں پاؤں گا. یہ سن لیجئے, سچی گواہی ہو تو دلوائیے گا, یہ وہاں کا وکیل بتائے گا آپ کو. یعنی کہ قانون کی بالادستی.
جب قانون کی بالادستی قائم ہوتی ہے تو بھرشٹاچار لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو ہمارا نظریہ یہی تھا کہ شریعت کی بالادستی قائم ہونا چاہیے. یہ لوگ چاہتے تھے شخصیت کی بالادستی قائم رہے. ان لوگوں کا نظریہ تھا شخصیت بالا رہے. ہمارا نظریہ تھا کہ شریعت سب پر بالا ہے. آپ دیکھیے الحمدللہ آج شریعت کی بالادستی سامنے. آج جو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی مفتی کی سن نہیں رہا ہے, کوئی فتویٰ مان نہیں رہا ہے, تو مانے گا کیا جب تم نے شریعت کی آڑ لے کر کے شریعت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو قوم سے تم پر اعتماد ختم ہو گیا. لیکن ہاں آج بھی اگر کوئی شرع کے مطابق بات کرے گا قوم اس کو تسلیم کرے گی. لیکن اس میں پریشانی آئی, میرے حساب سے 100% کامیابی مل گئی الحمدللہ. بیس یہی تھا. اب آگے بڑھیے. نظریات پیرا مریدی کے بھی خلاف نہیں, ہم اور دوسری چیزوں کے, لیکن ہر چیز کا نظریہ اگر آپ دیکھیں خانقاہوں کا نظام کیا تھا؟ خانقاہوں کا نظام تھا صوفیہ درویش بیٹھتے تھے, لوگ آنے کے بعد ان کی دنیاوی پریشانی بھی دور کی گئی. ان کو لنگر کھانے تھے, وہاں کھانا کھلایا گیا, لنگر کھایا. ان کے قلب کی صفائی کی گئی. جب ان کے قلب کے اندر سے دنیا کی محبت, طمع دنیا نکل گئی, طلب شہرت نکل گئی, حسد و کینہ نکل گیا, جب ان کے قلب نور الہی سے منور ہو گئے, جب ان کے قلب کے اندر نسیان موت چلی گئی بلکہ وہ موت کو یاد کرنے لگے, جب وہ اعتماد علی الخلق سے پاک ہو گئے, جب وہ اعتماد علی الخلق سے پاک ہو کے اللہ پہ بھروسہ کرنے لگے, تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے بیعت کیا, خلافت دی. یہ تھی خلافت کہ اب اس کا منور ہوا تو اس کو فیض جو بارگاہ غوثیت سے آیا تو اب یہاں تک پہنچے تاکہ یہ مخلوق تک پہنچائے. پھر وہ نکلتے تھے اور وہاں جا کے الحمدللہ تبلیغ کی انہوں نے. لیکن خانقاہی نظام بھی دیکھ لیجئے, خانقاہی نظام بھی ڈکٹیٹرشپ بن گئی. وہ کہہ رہا ہے میری خانقاہ, میں فلاں کی اولاد, وہ کہہ رہا ہے میرے دادا یہ, میرے ابا یہ. ارے خانقاہ میں ولی تو ہیں, کون ہے بولو؟ خانقاہ میں ولی ہے. نوح علیہ السلام نبی ہے, نوح علیہ السلام, لیکن ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لیسا من اہلک, یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے. ذرا غور کرو. آج ہم نے سمجھ لیا خدا کو, تو جو ہم کہہ دیں گے وہ خدا کر دے گا. ارے خدا کیا ہے؟ بڑے بڑے اکابر انبیاء کاملین اس کی بارگاہ میں سربسود. ذرا غور کریے کہ خدا کیا آپ نے سمجھ کے رکھا ہے. پیروں کا نظریات یہ آ گئے کہ ہم نے کہہ دیا جنت تو جنت, ہم نے کہہ دیا جہنم تو جہنم, ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے, تم نے ہمیں برا کہا ہے میدان محشر میں دیکھ لیں گے. ارے تم کیا دیکھو گے, ابھی تمہارے بھروسہ نہیں ہے. بڑے بڑے صوفیاء, بڑے بڑے حسن بصری کی تاریخ اٹھائیے, حضرت بایزید بستامی کی دیکھیے, ان کی تاریخیں پڑھیے. رات رات بھر یہ گریہ بیزاری روتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے جو ہے بخشش کی دعائیں کرتے تھے, جبکہ وہ تو بخشا ہے. لیکن خشیت کا یہ عالم تھا, خشیت کا یہ عالم تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب فیصلہ کرتے تو مسجد میں آ کے رات رات بھر روتے تھے کہ مولا اگر کوئی فیصلہ تیری محبوب کی شریعت کے خلاف ہو تو مجھے معاف کر. یہ خوف تھا, یہ خشیت, اور یہاں یہ تقیہ, تم نے مجھے نہیں مانا جنت میں نہیں جانے دوں گا. واہ 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 واہ. یہ تو فرمایا تمہیں نصارہ سے بڑے دعوے میں پہنچ گئے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے لیکن پھر جہنم میں جا کے اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم جائیں گے نہیں. واہ 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 واہ. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. ذرا غور کریے آپ, وہ رب کا معاملہ ہے, وہ چاہے, وہ کسی پر وہ نہیں ہے. فعال لما یشاء, جو چاہے کرے, وہ بے نیاز ہے. تم ایمان لاؤ یا مت لاؤ, ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں ہے کہ تم تو چھوڑو, وہ قادر ہے. اس نے ایک کتے کو مولانا بنایا اور مولانا بنا کے جنت بھیج رہا ہے. اس کا فیصلہ دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم کون ہوتے ہو؟ اس کا مالک ہے. وہ چاہے اچھا کرنے پہ سزا دے دے اور وہ چاہے تو برا کرنے پہ جنت دے دے. اور اسی کا فیصلہ کہ اس مولوی کو کتا بنا کے جہنم بھیج رہا ہے. بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ
کہ لوگوں میں خشیت گئی پیروں میں، پھر پیروں میں تقیہ آئے. پیر یہ بھول گئے کہ ہمارے باپ دادا رات میں کیسے روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. پیر یہ بھول گئے کہ وہ شریعت حضور کے لیے کیا فکر کرتے تھے. رات دن حضور کی شریعت کے لیے انہوں نے کتنی محنتیں کری ہیں. لیکن ہوا یہ کہ جب شہرت ملی تو انہوں نے تکیے لگائے. تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں تھا. بتانا چاہتا ہوں خانقاہی نظام بھی ڈیمیج ہوا. مدرسے کیا ہوئے؟ مدرسے ہر گاؤں، یہاں وہاں ادھر ادھر، فلاں جہاں وہاں ادھر ادھر، سب طرف. اب اس کا حال کیا ہے؟ 50-60 سال پہلے آپ جائیے، بہت کم مدرسے تھے. ایک گاؤں میں شاید 1-2 عالم ملتے تھے تو بڑی مشکل سے ملتے تھے. لیکن آپ دیکھیے سنیت مہک رہی تھی، عالموں کی عزت تھی. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہر چیز میں دنیا گھس گئی. مدارس سے دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خانقاہیں تھیں دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے، پیرا مریدی تھی دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے، حج تھا آپ کو چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، عمرے تھے رضا الہی کے لیے. لیکن سب میں دنیا آ گئی، سب دنیا میں غرق ہو گئے. اگر ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس لیے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں. 30 حج کر لیے، 15 کر لیے، 25 کر لیے، 2 کر لیے، 6 کر لیے. ابھی حج کا مفہوم صوفیہ کے وہاں دیکھو گے تو گھوڑے کھل جائیں گے. حج کہتے کس نے؟ تو صوفیہ نے حج لکھا ہے. فرمایا حج سمجھے کیا تھا؟ حج تھا سب کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے لبیک کہنا. اس زمانے میں جہاز نہیں ہوتے تھے، سمندر کے جہاز یا کشتیے یا پھر پیدل. کہاں مکہ شریف، کہاں انڈیا. لیکن باپ کو، ماں کو، اولاد کو، کاروبار کو، دکان کو، وطن کو سب چھوڑتے تھے. سال بھر کے لیے نکلتے تھے. اب راستے میں بچیں نہ بچیں کتنے لوگ ختم ہو گئے. خط و کتابت کا زمانہ بھی وہ صحیح نہیں تھا. لیکن ذرا غور کریے، وہ نکلتے تھے مولا ہم نے اپنے باپ وطن کو چھوڑا، لبیک تیرے لیے حاضر ہیں. مال وطن کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑا، لبیک تیرے لیے حاضر ہے مولا، لبیک اللہم لبیک. جب وہ نکلتا تھا اب رب فرماتا ہاں آؤ دیکھیں تمہیں محبت کس سے ہے؟ ہم سے ہے کہ اولاد سے ہے؟ ہم سے ہے کہ تمہیں اپنے مکان سے ہے؟ ہم سے ہے کہ وطن سے ہے؟ سب کو چھوڑ کے وہ رضا الہی کے نکلتا تھا. اب وہ کعبے میں پہنچا، طواف کر رہا، لبیک اللہم لبیک. تو آواز آتی تھی ہم نے تمہارا حج قبول کیا. اب کیا حج ہے؟ زمزم ٹاور میں لیٹنا، 3 اسٹار ہوٹل میں مرغا کھانا، ہوٹل میں پنچایت کرنا، مدینہ شریف میں جا کے سیلفی لینا. باقی وہاں بھی مدینہ شریف میں بھی ولی ڈھونڈنا. پیر یہاں پیر کون ہے؟ 2-4 پیر یہاں مل جائیں. ایک صاحب بولے قطب ہے، میں نے کہا قطب کوئی نہیں ہے، حضور کی بارگاہ یہاں کوئی قطب نہیں. یہاں سب قطبوں کا قطب موجود ہے. مدینہ شریف میں امام الانبیاء موجود ہے. سبحان اللہ. بات سمجھیے گا. مقصد کہنے کا یہ ہوا ہر چیز میں دنیا آئی. یہی سے معاملہ خراب ہوا. مدارس ہو، خانقاہیں ہو، پیرا مریدی ہو، تقریری ہو، ہر چیز میں لوگوں نے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. اب عمرہ دیکھ لیجئے. اب وہاں پر عمرے کے اندر جا کے وہاں بھی ناشی پڑھ رہا تھا، ایک منقبت یا ناشی پڑھ رہے تھے تو نعت پاک کا جملہ تھا کہ حضور میں آپ کے لیے جان دے دوں گا گنبد خداشی کے سامنے. سبحان اللہ. لیکن بات بتانے کے بعد جو یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان کو چھوڑ تو پا نہیں رہے، جان دینے کی بات کر رہے ہیں. بات سمجھیے گا. یہ نکھر فراڈ ہونے لگے کعبے شریف میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں. تو اسی لیے رحمت الہی دور ہوتی چلی گئی. بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ اس خانقاہ حشمتیہ کے کوششوں سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیرا مریدی فرض واجب نہیں ہے، اللہ اور رسول کا غلام بننا ضروری ہے. مدرسے میں مدرسہ چلانا ضروری نہیں ہے. کسی قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے کتنے مدرسے چلائے، کتنے مدرسے کھولے. پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ حضور کے غلام بن کے آئے کہ نہیں آئے. بات سمجھیے گا. مشن پہ رہیے. مشن وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا. اس مشن پہ آپ آگے بڑھیں گے. یہی مشن اعلیٰ حضرت کا ہے. لیکن الحمدللہ
اس مشن کے بیچ کے اندر بات ختم کروں، باتیں اٹھتی رہی. مثال کے طور پر قوالی کا مسئلہ آیا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا بھی جواب دیا گیا دلائل کے ساتھ، الحمدللہ. اس کے علاوہ ڈھول کا مسئلہ آیا، اس کا بھی جواب دیا گیا. اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ آیا، اس کا بھی جواب دیا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے مزاروں پہ چادروں کا مسئلہ آیا، جواب دیا گیا. اس کے علاوہ مزار کو چومنے کا مسئلہ آیا، جواب دیا گیا. تعزیے کا مسئلہ آیا، جواب دیا گیا. مزار پہ عورت کی حاضری کا مسئلہ آیا، جواب دیا گیا. ان لوگوں نے، ان کا آپ غور کریے گا، یہ وہی فکر آگے کریں گے جو پیچھے سے وہابی چالو کرتے ہیں. ان کو چیک کریے گا، سوشل میڈیا پہ 15 دن پہلے وہابی چالو کر دیتے ہیں، اس فکر کو یہ لے کے آگے بڑھنے لگتے ہیں. بات سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن کو الحمدللہ جو شقیں تھی خانقاہ حشمتیہ نے پیش کر دی کہ چادر کا مسئلہ کیا ہے، چومنے کا مسئلہ کیا ہے، ہر چیز کو کتاب اور دلائل سے ثابت کیا. ہر چیز کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنے پاس سے کہہ دیا. چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، وہ کتابوں کے ساتھ، اس کو حوالے کے ساتھ پیش کیا گیا. بات سمجھنے سے بنایا. لیکن مقصد میرا یہ ہے، ان لوگوں نے ان چیزوں کو لے کے 30-40 سال صرف سنیوں کا رد کیا ہے. وہابی بڑھتے رہے، ذاکر نائک حملہ کر رہا ہے، طارق جمیل حملہ کر رہا ہے، طارق مسعود حملہ کر رہا ہے، غیر مقلد حملہ کر رہے ہیں، علی مرزا حملہ کر رہا ہے. عرس اٹھائیے، عرسوں کا حال کیا ہے؟ عرسوں کا حال اکثر کا یہ کہ پیروں کی جھوٹی تعریف میں پورے عرس گزر گئے. کہاں قرآن، کہاں اصل دین، کہاں اصل مذہب، کہاں اللہ، کہاں اس کا محبوب، کہاں نبی، کہاں اہل بیت، کہاں صحابہ. پیر 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 بولے ہو گیا عرس. یہ گزرا. اس مشن کو بھی توڑا خانقاہ حشمتیہ نے. پھر کیا ہوا؟ اکثر نعرے جو تھے پیروں کے تھے. اب دیکھیے، اب اس ٹائم دیکھیے، اب آپ نعرے دیکھیں تو اہل بیت کے چل رہے ہیں، حضور کے چل رہے ہیں، صحابہ کے چل رہے ہیں، غوث کے چل رہے ہیں، خواجہ کے چل رہے ہیں. ہم یہی چاہتے تھے، مشن پہ آؤ، اصل چیز پر آؤ. اللہ اور اس کے بعد اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں. لیکن انہوں نے صحابہ کا نام لے کے ہوا یہ کہ ہر کسی کو ڈرا دیا. جیسے کوئی علی علی کیا بولے شیعہ ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے. لیکن الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ نے جو مشن لے کے گئے، ان کو اس میں بھی ننگا کر دیا. ننگا کر دیا کہ اگر یہ شیعہ تو امام اعظم بھی شیعہ، امام نسائی بھی شیعہ، اگر یہ شیعہ تو شیخ عبدالحق بھی شیعہ، یہ شیعہ تو پھر اعلیٰ حضرت بھی شیعہ. الحمدللہ ہر چیز کا جواب کتابوں کے ذریعے دیا گیا. تو ہمارا نظریات یہ ہیں، ہم کوئی بھی خانقاہ ہو تو وہ تو یہ چاہے کہ ہمارے نعرے لگاؤ، ہمیں تعریف کرو. لیکن خانقاہ حشمتیہ نے الحمدللہ رب العالمین، بتانا یہ چاہ رہا ہوں، خانقاہ حشمتیہ نے اصل دین کو پیش کیا ہے، اصل مذہب کو پیش کیا ہے. اور وہ مذہب کیا ہے کہ اے لوگو اللہ کے ہو جاؤ، رسول اللہ کے ہو جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی عدو سے عداوت کرو، ان کے دوست و محبت کرنے والوں سے محبت کرو. یہی اصل، یہی دین ہے، یہی دین ہے. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوششیں بہت ہوئی کہ اس کو ختم کیا جائے. لیکن آج الحمدللہ یہ مشن اہل بیت کا چالو کیا گیا. اہل بیت کا مشن آپ دیکھیے، پہلے ایک طبقہ خارجیوں کی فکر کو لے کے چل رہا تھا. جیسے کوئی علی علی کرتا تھا، ارے شیعہ لگ رہا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا، شروعات میں تو یہ حال تھا کہ نعرے حیدری لگانے میں لوگ ڈرتے تھے. ایک جاہل نے کہا کہ یہ لوگ شیعہ لگاتے ہیں، تو میں نے جواب میں دیا کہ نعرے حیدری شیعہ لگاتے ہیں تو نعرے تکبیر وہاں بھی لگا رہے ہیں. غلام الدین صاحب، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ کربلا شریف جاتے ہیں لوگ، وہاں تو شیعہ ہیں، نجف شریف میں تو شیعہ ہیں. تو میں نے کہا مدینہ شریف، مکہ شریف میں تیرے باپ ہیں؟ وہ کون ہے بتاؤ؟ ارے احکامات ہیں. تحفہ اثنا عشریہ کے اندر جو ہے 32 قسمیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کے والد نے کم و بیش 82 قسمیں لکھی ہیں. ہر قسم کے احکامات الگ ہیں، حکم الگ ہے.
جب تک ضروریات دین کا منکر نہیں ہوگا تکفیر نہیں ہو سکتی کلام. آپ اٹھا کے دیکھیے. لیکن ہوا یہ کہ ایک بدماشی چل رہی تھی, گنڈا گردی. لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا مشن آیا. ایک اعلیٰ حضرت کے دادا حضور ہیں علامہ رضا علی, یہ بھی بہت اپنے وقت کے پائے کے عالم, بہت بڑے. ان کے ایک شاگرد تھے, ان کا نام تھا حضرت علامہ علمی کر کے. ان کا خطبہ علمی ہے, اور خطبہ علمی اتنا مقبول ہوا کہ انڈیا تو انڈیا ہے, باہر انڈیا کے باہر بھی جمعہ اور عیدین میں انہی کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اکثر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب جگہ, لیکن اکثر جگہ ان کا خطبہ, میں دربن وغیرہ گیا تو وہاں بھی جمعے کے اندر مجھے مسجدوں کے اندر ان کا خطبے ملے, خطبہ علمی. لیکن جرم کیا تھا, انہوں نے اہل بیت کا چرچا خطبے میں کر دیا. اچھا, پہلے کی کچھ شر پسند تھے جن کی عادتیں پڑی تھی کہ جمعے میں علی پہ تبرہ کرو, انہوں نے جمعے میں علی کا ذکر کر دیا, فاطمہ کا کر دیا, حسن و حسین کا کر دیا, عباسی علم بردار کا کر دیا. تو اس زمانے کے خبیث بولے یہ تو رافضی ہے, رافضی. اب یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت کے پاس آیا, سوال آیا, فتاوی رضویہ میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے. تو کہا حضور یہ مولانا علمی صاحب کا رافضی ہے. جلال آ گیا, فرمایا ان کو رافضی نہ کہے گا لیکن ناسبی اور خارجی. ان کو رافضی نہ کہے گا لیکن ناسبی اور خارجی. فرمایا یہ تو میرے دادا حضور کے شاگرد ہیں, مرید ہیں. بتا یہ رہا ہوں کہ یہ گنڈا گردی آج کی نہیں تھی, یہ گنڈا گردی آج جو ختم ہوئی ہے یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی. اہل بیت کے ذکر کو سے چڑھنا جلنا یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. لیکن میاں اب اہل بیت کا چرچا دن بدن بڑھتا چلا گیا. اور میرے حساب سے فرمایا امام مہندی تک معاملہ یہ ہوگا کہ پورے ہر طرف کی لگام ہی ان کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہیں گے جاری کریں گے اور جس کو چاہیں گے منسوخ کر دیں گے. مقصد میرا سمجھیے گا. الحمدللہ تو اہل بیت کا معاملہ آگے بڑھا. تو اہل بیت کے معاملے کے اندر الگ الگ چیزیں لے کے آئے, الگ الگ انداز میں. لیکن ہر دلیل کو الحمدللہ کتابوں کی روشنی کے اندر توڑا گیا اور یہ ذلیل ہوئے سرکاروں کے کرم سے الحمدللہ بالعالمین. لیکن مدریہ کیا, جب اہل بیت کا چرچا ہوتا تھا تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. لیکن جب ہم ان کے جلسے دیکھتے تھے, ان کے پروگرام دیکھتے تھے, تو وہاں کوئی ذکر نہیں سوائے پیروں کی منقبتوں کے علاوہ, پیروں کے نعرے کے علاوہ کچھ نہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے, ہم اگر اہل بیت کا چرچا کر رہے ہیں, مثال کے طور پر کوئی اعلیٰ حضرت کا غلام ہے تو وہ صبح شام رضا 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 کر رہا ہے, اور کوئی بزرگ اور بھی ہیں. اب اس سے کہے کوئی آ کے تم ان کا نہیں کرتے, ارے بھائی نہیں کرتے تو وہ لگا ان کو لگا ہے, تم ان کا کرتے رہو. اب اعلیٰ فرماتے ہیں ہم موروثی خانہ زاد اہل بیت کے غلام ہیں, باپ دادا سے ہم چلے آ رہے ہیں الحمدللہ بالعالمین. اور وہ نشانی میں نے بتائی بھی تھی, قاسم علی, رضا علی, نقی علی, تقی علی, حسن رضا, حسنین رضا, یہ سب سبحان اللہ اسماء طیبہ کو میں نے بتائے. اعلیٰ حضرت اور حسینی خانم, احمد رضا, ساری چیزیں میں نے گنائی. مقصد کہنے کا یہ ہے, بیٹھ جائیے. مقصد میرا کہنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک چالیں تھیں صحابہ کی محبت کی آن لے کے اہل بیت کے ذکر کو ختم کرو. اب ہم نے صحابہ کی محبت دیکھی, ایک فتنہ اٹھا, کتابیں لکھی گئی اسی ہندوستان کے اندر کہ صحابہ سے خطائیں ہو گئی, گناہ ہوئے, ایک صحابی سے بلاత్కాر ہوا. اچھا بھائی ہمیں معلوم ہے, لیکن صحابہ کے معاملات اگر ہوئے اس ٹائم شرع کا نفاذ ہو رہا تھا, وہ تمہیں کتابوں میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر تم سوانے میں لکھ رہے ہو, ابھی ہم کسی پیر کے بارے میں لکھ دیں کہ ان سے جوانی میں یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ فلاں مولانا سے یہ ہوا, تو جوتا لے کے کھڑا ہو جائیں گے اس کے ماننے والے. لیکن نہیں, انہوں نے لکھا, خیر اس کا رد ہوا, کتابیں آئیں. اس کے بعد جب کچھ مولویوں سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے جملے کہے کہ اس میں کوئی صحابہ کی گستاخی نہیں ہے. لیکن وہی عبارت اگر پلٹائیے تو ان کی گستاخی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صحابہ کی محبت کے اندر بھی کھوکھلے نکلے. صحابہ کے لیے بھی کون نکلے؟ یہی حسینی غلام. اور حسینی غلاموں نے الحمدللہ یہ پیغام دیا, صحابہ تو صحابہ ہیں, اولیاء میں بھی ایک جماعت ہے, اولیاء میں بھی ایک جماعت ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ عن الخطا کر دیا ہے، خطا سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے پھر فتنے اٹھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خاطی کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جب خطا ہوئی تو پھر ہندوستان کے کچھ لوگوں سے دستخط کروائے گئے الجواب صحیح کے۔ الحمدللہ سنابل ملت نے اس کا شدید رد کیا اور اس کے بعد رد ہوتا رہا، اور بھی لوگوں نے رد کیا، رد ہوتا رہا الحمدللہ۔ پھر جب کوئی جواب نہیں ملا تو بن پڑا تو بولا خطا سے مراد خطائے اجتہادی ہے، اس پہ بھی محاسبہ کیا گیا کہ چل اسی پہ آگے بات کر لے بھائی، تو معاملہ چلتا رہا۔ تو وہ انبیاء کی خطا گنانے لگا، تو وہ مجھے جملہ یاد آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبد القادر کا انکار قادر مطلق کے انکار تک نہ لے جائے، وہ معاملہ ہوا۔ خیر جب پھر اور تو لاسٹ میں کہتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، لیکن ابھی جنہوں نے الجواب صحیح کیا تھا انہوں نے ابھی تک رجوع نہیں کیا، جب پہ ان پہ بھی مرنے سے پہلے رجوع لازم ہے، وہ بھی رجوع کر لیں۔ الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ، وہ مسئلہ اٹھا، اس کا بھی جواب دلائل کی روشنی میں دیا گیا۔ میرا نظریہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ تھا پیر بے خطا ہیں، مولوی بے خطا ہیں، یہ مفتی بے خطا ہیں، یہ قاضی بے، مقصد میرا نظریہ یہ ہے کہ جب سیدہ ہی خطا کار تو پھر کون بچا؟ ارے سیدہ ہی کی اولاد میں سے حسنین کریمین ہیں، غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، تمام ائمہ سیدہ پاک کی اولاد میں سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، فتاوی رضویہ میں آپ سن بھی چکے ہو، مسئلہ چلا تھا کہ فرمایا ایک مقام وہ ہے کہ جب ولی اس مقام کو پہنچتا ہے اس کو عین الشریعت الکبریٰ کہا جاتا ہے، جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو مجتہد کے شریک و سہیم ہو جاتا ہے، مجتہد کے سہیم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی میں لکھتے لکھتے فرماتے ہیں ایک ہے معصوم اور ایک ہے محفوظ۔ پھر اسی میں فرمایا کہ محفوظ جب وہ ولی ایک مقام ہے اس مقام تک پہنچتا، ہر ولی نہیں، جو ولی اس مقام تک پہنچے گا تو اللہ اس کو محفوظ عن الخطا کر دیتا ہے۔ ذرا غور کریے گا، اسی میں حضور غوث پاک کو لائے ہیں اور بزرگوں کو لائے ہیں، سبحان اللہ۔ مقصد یہ کہ جب یہ ہارے جوتے پڑے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے ایسا ہے، لیکن ان کا نظریہ یہی تھا کہ پیر بے خطا ہیں لیکن سیدہ پاک سے معاذ اللہ، صحابہ سے معاذ اللہ۔ تو اس مشن کو خانقاہ حشمتیہ نے پیش کیا۔ ہمارا نظریات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نعرے نہیں لگوائے، ہم نے اپنے والد کے نعرے نہیں لگوائے، ہم نے اپنی خانقاہ کے نعرے نہیں لگوائے۔ اور کوئی ایک مسئلہ دکھا دو کہ شیر ہندوستان کو کہا ہو تو ہم نے اختلاف کیا ہو، کوئی ایک کتاب دکھا دو شیر ہندوستان کو کہا ہو تو ہم نے کتاب چھپوائی اور بٹوائی ہو۔ سنو الحمدللہ ہمارا نظریہ یہی کہ حضور کو کہو گے، اہل بیت کو کہو گے، صحابہ کو کہو گے، اولیاء کو کہو گے، ہم الحمدللہ جواب دیں گے۔ مشن کو عام کیا گیا۔ دوسری بات، آخری بات میں آپ کو کہہ کر گزرنا چاہوں گا کہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، ہر خانقاہ ہے، عرس ہو رہے ہیں، چادر ہو رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، عرسوں میں بھیڑ ہو رہی ہے، عرسوں کی لیے لڑے گا حشمتی، عرس کریں گے یہ، حق ہے بے شک۔ ذرا غور کریے گا، مراسم اہل سنت کی لڑائی حشمتی لڑ رہا ہے، لیکن یہ بولیں گے نہیں، ان کو جواب دینے سے مطلب نہیں ہے۔ کون خانقاہ ہے؟ کیا ہر مسلمان کا فرض نہیں بناتا جب اللہ کے رسول کو بے بس کہا گیا بحیثیت امتی کھڑا ہوتا کہ میں برداشت نہیں کروں گا؟ ارے پیر کیا ہے؟ پہلے تو امتی ہے، اللہ کا بندہ پہلے کہ پیر کو مرید پہلے؟ ہر مسلمان سنی پر لازم تھا کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کے کہتا کہ اللہ کے رسول کو بے بس میں ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن آپ اٹھائیے کتنے کھڑے ہوئے، کتنوں نے احتجاج کیا؟ یہی حق والوں کا اللہ نے ان کے ذریعے اس کو بھی ذلیل و رسوا کیا۔ اعلیٰ حضرت کا مشن تھا لا واللہ وہ شان خدا ہے، ذرے سے جس کو گراتے یہ ہے، ان کی عزت حق سے جدا ہے، دونوں کی تول کراتے یہ ہیں، رب کا مقابل سمجھے رسول کو، اپنا شرک بھلاتے یہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے سامنے ذرہ ناچی سے کم تر کہا ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے اللہ کے مقابلے سامنے حضور کو بے بس کہا ہے، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تقابل شرک جلی ہے۔ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو مستقل طاقتیں ہوں، اور جہاں ایک طاقت ہو وہاں تقابل۔ اور تو نے کہا کہ میں نے اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے رسول اللہ کو بے بس کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے دو طاقتیں مان لی، ایک اللہ کی ایک رسول اللہ کی، یہ شرک جلی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ لا قوت الا باللہ۔ ایمان کیا ہے؟ لا قوت الا باللہ۔ اب حضور کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت مشن دے رہے ہیں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اللہ کی طاقت رسول اللہ کی طاقت الگ نہیں ہے۔ رسول کون ہے؟ جلوہ خدا ہے، نور خدا ہے، ذل خدا ہے۔ سمجھ میں رہے؟ مشن دیکھیے، اور انہوں نے کیا کیا؟ تقابل کیا اللہ کا اور رسول اللہ کا۔ فرمایا کہ تم نے تقابل کیا ہے، یہی شرک جلی ہے۔ تم نے دو طاقتیں مان لی، اور یہی تقیریوں نے کہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے مقابلے میں ذرہ ناچی سے کم تر کہا، اور انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے مقابلے میں بے بس کہا ہے، اللہ کے سامنے کہا ہے، معاذ اللہ۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ یہ مشن دیا، یہ مشن یہ ہے، آپ ذہن میں رکھو۔ کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، آپ اسکول میں جاؤ، اپنے دوست احباب کو بتاؤ اصل مذہب کیا ہے، دین کیا ہے۔ ذاکر نائک حملہ کر رہا ناموس رسالت پہ، تم پیروں کی باتیں کر رہے ہو۔ علی مرزا حملہ کر رہا، ایک مدرسے والے ہیں، ان کے پاس جائیے تقریر ہے، یہ کیا مدرسے نے، یہ کیا، تو میں نے کہا مدرسے کو کعبہ بناؤ، کیا بناؤ؟ ارے مدرسے کی محبت چھوڑو، کعبے کی محبت ڈالو۔ ان مولویوں کی محبت چھوڑو، رسول اللہ کی محبت دل میں ڈالو۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اپنی محبتیں ڈال دی۔ وہ آئے تھے ان کا پتہ بتانے، آئے تھے حضور مدینے والے کی طرف، لیکن ہم نے اپنے میں لگا لیا۔ مشن یہ ہے، کہیں جاؤ یہ پیش کرو کہ اللہ ہمارا معبود، ہم اس کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق، ہم اس کی مخلوق ہیں، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا، وہی جلانے والا، وہی مارنے والا۔ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امام الانبیاء کی امت میں بھیجا۔ اس کا حکم ہے ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ رسول اللہ پر۔ اس کا حکم ہے کہ تعظیم کرو اللہ کی، تعظیم کرو رسول اللہ کی۔ اس کا حکم ہے کہ اس تعظیم کے بعد عبادت کرو اللہ کی، سجدہ کرو اللہ کا، بندگی کرو اللہ کی، رکوع کرو اللہ کے لیے، طواف کرو اللہ کے لیے، حج کرو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دو اللہ کے لیے، عبادتیں کرو اللہ کے لیے۔ اس کا حکم ہے، اور اس کا حکم ہے کہ محبت کرو اللہ کے لیے، محبت کرو رسول اللہ کے لیے، محبت کرو۔ اسی سے مسلمان دور ہو گیا، اسی سے مسلمان دور ہو گیا۔ محبت کہاں ہو رہی ہے؟ پیروں سے، مولویوں سے، مدرسوں سے۔ وہ ایک صاحب بولے زمین پر کام، زمین میں آرام۔ تمہارے ابا کی جنت ہے، زمین میں آرام تمہیں ایسے مل جائے گا؟ ابے جب زمین پر کام جنت والے کرو گے تو آرام ملے گا، اور زمین پہ کام کر گئے دنیا والے تو عذاب ملے گا۔ بڑے بڑے اولیاء صوفیہ تو ڈر رہے ہیں، اور تو تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، لوگ حاضر ہوئے، کہا حضور دعا فرمائیے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تیرے حق میں، اللہ تیرا بھلا کرے، تو دعا کر میرے لیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ذرا غور کریے، عمر فاروق اعظم جن کے صدقے میں لاکھوں جنت میں جائیں گے، بے شک بے شک۔ فرمایا اعلیٰ حضرت کے والد نے اس واقعے کو لکھا، فرمایا ندا آئے، سب جنت میں گئے سوائے ایک کے۔ عمر ڈرے گا، وہ ایک مہی تو نہیں ہو؟ فرمایا اگر ندا آئے سب جہنم میں گئے سوائے ایک کے، تو میں امید کروں گا وہ مہی تو نہیں ہوں۔ فرمایا اعلیٰ فرماتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، ڈرتے بھی رہو اور نا امید مت ہو۔
غوث پاک بچائیں گے، خواجہ صاحب بچائیں گے، اللہ والے بچائیں گے، بولی ہے کہ نہیں؟ اور ڈرتے بھی رہو کہ مولا ایمان پر خاتمہ دے، مولا ایمان پر زندگی دے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ زمین پر کام، زمین میں آرام جب ہے کہ جب زمین پر کام وہ ہوگا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تب ہے آرام۔ اسی کو لکھا اعلیٰ حضرت نے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے یہ ہے آرام۔ آرام کسی کے ابا پیر صاحب کی جنت، یاد رکھ لینا، پیر صاحب کے چکر مت رہو۔ میرے بعد ممبئی میں بھی آئے کہ تعویذ، میں نے کہا دیکھو بھائی ایسا تعویذ تو ہے ہی نہیں کہ تمہیں موت نہ آئے، اس لیے قرآن کی آیت کریمہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے۔ حشمتی وہ بھی سمجھ لیں اور ہم بھی سمجھ لیں، کوئی یہ سمجھ لے کہ نہیں مروں گا نہیں تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ ہے جو سچائی بتا دے، ہم بے فالتو تم سے تعویذ جھوٹ بول کے دے دیں کہ ہم ایسا تعویذ دے رہے ہیں کہ تم مرو گے نہیں، تو کیا فائدہ؟ موت سب کو آنا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہمارے وہاں آنے سے پہلے آنے کی تیاری کرو۔ ہمیں تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے یہ کس لیے بھیجا ہے؟ یہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم یہاں پر ہمارے لیے کیا کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم نے تمہیں بھیجا تھا اس لیے کہ تم اللہ کے غلام بنو، رسول اللہ کے غلام بنو، اور تم نے کیا فرمایا کہ یہ امتحان ہوگا۔ اعلیٰ فرماتے تمہید ایمان کے اندر آیت کریمہ نقل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے؟ ان کا امتحان ہوگا۔ امتحان کیا ہوگا؟ فرمایا آیت کریمہ اعلیٰ نقل فرمائی کہ ماں باپ بھائی بہن اولاد گھر مکان دنیا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کی کہ نہیں کی؟ یہ امتحان ہوگا۔ اور جنہوں نے مجھے گالیاں بکی ان سے دور رہے کہ نہیں رہے؟ سن لیجئے، حشمتی وہ بھی سن لیں کہ حشمتی کہہ لینے سے جنت، حشمتی نام ہے سچے غلام رسول کا، جو سچا حشمتی ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں، اور جو صرف فراڈی ہوگا۔ اور شیر ہندوستان کے مرید بھی سن لیں کہ یہ سوچ لیں کہ کوئی آپ کے پیر کی منقبت پڑھے تو آپ پیسہ بانٹ رہے ہیں پیر صاحب سبحان اللہ، لیکن اسی میں لوگ گمراہ بھی ہوئے۔ پہلے پیر کی منقبت سے پہلے دیکھو کہ یہ پیر کے مشن پہ ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ و رسول کی غلامی کی بات بتا رہا کہ نہیں بتا رہا ہے، یہ قرآن و حدیث کا پیغام دے رہا کہ نہیں دے رہا ہے۔ اسی سے پیر کی اندھی محبت میں لوگ گمراہ ہو گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ہمارا نظریات جو آپ کو بتا رہا ہوں کالج میں چاہیے، آج لوگ علی مرزا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج لوگ طارق جمیل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے وہاں بتانے والے آج تقریر دیکھیے 90% سنی مولوی سنیوں کا رد کر رہا ہے۔ کتنے ہیں جو حفظ الایمان دکھا رہے ہیں، کتنے ہیں جو براہین قاطعہ دکھا رہے ہیں، کتنے ہیں جو تحذیر الناس دکھا رہے ہیں، کتنے جو فتاوی رشیدیہ دکھا رہے ہیں۔ دیکھو عبارت یہ ہے، افسوس مسلمانوں، بتانا یہ چاہ رہا، حضور نے فرمایا تھا، حدیث پاک ہے، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ رکھنا، انگار رکھنا۔ اب چیک کریے، ہاتھ پہ انگار رکھیے اور ایمان، فرمایا اس سے مشکل کام ایمان بچانا۔ ایک جگہ آیا کہ صبح مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ معذرت ثم معذرت، توبہ استغفار کریے۔ ڈرنا چاہیے، حشمتی ہو یا کوئی ہو، خلیفہ ہو یا مرید ہو، اللہ قادر ہے کہ اللہ نے ایک کتے کو جنت دے دی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ مالک ہے، اس پر کسی کا زور نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، ہر وقت اس کی پناہ مانگو۔ اور آخری جملہ کہہ کے چاہوں گا، یہ مکمل اور اکمل معاملہ ہو چکا ہے، یہ مکمل اور اکمل معاملہ ہو چکا۔ جن پیروں نے، جن مولویوں نے، جن لوگوں نے دین بیچ کے دنیا کمائی ہے، دین بیچ کے
اب آگے آنے والا وقت اللہ ان کی دنیا کو برباد کر دے، اور جنہوں نے دنیا دے کر کے دین بچایا ہے اللہ ان کے قدموں میں دنیا ڈال دے، بلا تشبیہ قیاس نہیں لیکن سمجھانے کی کہہ رہا ہوں۔ کربلا میں دنیا چھوڑی، جاؤ گے فاقہ رہنا پڑے گا، بھوکا بھی ہے، تلواریں ہیں، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ دنیا چھوڑ کے 72 نے کربلا میں امام حسین کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ ادھر کیا تھا؟ شام کے گورنر، بصرہ کے گورنر، رے کے گورنر، کوفہ کے گورنر، لڑکی عورتیں، انہوں نے دین برباد کیا دنیا کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ جب کربلا ہوا تو اللہ نے مختار بٹھالا، اللہ نے دین تو کربلا میں گیا تھا، دنیا مختار نے برباد کر دی، دنیا مختار نے، اور 72 جو دنیا قربان کر کے دین بچا کے آئے تھے اللہ نے پوری دنیا کے اندر دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا۔ کتنا بڑا لنگر دنیا میں کربلا کا ہے کسی کا نہیں، ہر گھر میں 72 کا لنگر، شہر شہر میں 72 کا لنگر، ملک ملک میں 72 کا لنگر، دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ ہے، اس لیے فرمایا دنیا کے لیے دین کو برباد بلکہ دین کے لیے دنیا کو قربان کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بتانا تھا، یہ ہمارے کالج کے لڑکے کچھ بیٹھے تھے اور نئے لوگ بیچارے آئے تھے، ان کو سمجھانا تھا کہ الحمدللہ ہمارا مشن قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ کوئی تقریر نہیں، میں سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا کہ قرآن و حدیث کے مطابق الحمدللہ ہم اصل دین اصل مذہب کو پیش کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ کی غلامی، رسول اللہ کی غلامی، ان کی عدو سے عداوت، محبوبوں سے محبت، اہل بیت۔ کون اہل بیت؟ حضور فرماتے ہیں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اہل بیت کو پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے پکڑ لیا، قرآن کو پکڑا، سیدہ کو پکڑ لیا، قرآن کو پکڑا، علی کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، حسن کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، حسین کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، امام زین العابدین کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، امام باقر کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، امام جعفر صادق کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، امام موسیٰ قاسم کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، امام علی رضا کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، امام حسن عسکری کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، امام سبحان اللہ تقی کو پکڑا، امام نقی کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، غوث اعظم کو پکڑا۔ اہل بیت ہے کہ نہیں؟ بولو، ان کی اولاد ہیں۔ خواص میں تو حکم دیا گیا، فرمایا 5 ہیں، سبحان اللہ، یہ سب انہی کے شہزادے۔ اور قرآن کو پکڑا، خواجہ کو پکڑا، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ کبھی، اور اعلیٰ حضرت بھی کیا ہے میاں، اعلیٰ حضرت بھی فرما گئے کہ ہم موروثی خانہ زار ہیں، ان کے آج کی غلامی نہیں، فرمایا ہمارے باپ دادا در باپ دادا غلامی چلی آ رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا بھی معاملہ یہی، اور مظہر اعلیٰ حضرت کا ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ سعادت علی، نواب علی، حشمت علی، محبوب علی، منصور علی، مختار علی، سب علی علی، سبحان اللہ۔ ایسا حشمت علی ہوا، ایسا حشمت علی ہوا، ایسا حشمت علی ہوا کہ تنہا حشمتیوں کو سب پہ بھاری کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی سچی محبت ہے، اور جو سچا اہل بیت والا ہوگا وہ کبھی صحابہ کی گستاخی۔ اب رہی بات صحابہ کی تو فاروق اعظم کا ایمان دیکھیے، صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے، سبحان اللہ۔ واقعات آپ نے پڑھے کہ بیٹے کا معاملہ جلال فرمایا وہ آپ کے تھے، میں آپ کو فرمایا نہیں، اگر میں ہوتا نہیں چھوڑتا، تم حضور کے دشمنوں میں کھڑے۔ یہ ایمان تھا۔ فاروق اعظم کا معاملہ سنا نہیں سنا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ کیا تھا؟ یہودی، اور فرمایا نہیں تم اپیل لائے ہو، نہیں، عمر جو اپیل حضور کے فیصلوں کو نہ مانے، عمر اس کا فیصلہ کر رہا ہے۔ کیا خبر آئی تھی کہ فلاں وادی میں وہ مولوی وہ ہے، وہ پڑھتا عبس وتولی پڑھتا ہے، فرمایا چلو چل کے دیکھتے ہیں، مزہ آتا ہے، فرمایا اچھا بھی ہم بتاتے ہیں مزہ کیا ہے، فوراً صدا دیتی، سبحان اللہ۔ یہ ایمان عمر ہے، یہ ایمان ابوبکر صدیق ہے، سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں اور آپ کو غلامی عطا فرمائے، دعا کریں۔